अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह। आज का हमारा दूसरा सेशन जो हमारे इस्लामी तरबियती जो कोर्स है उसमें आज हमारे साथ मारूफ स्कॉलर हैं। कुरानियात पे आपका गहरा वो अबूर है और माशाल्लाह कुरानियात में आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और वैसे तो 10 से ज़ायद आपकी किताबें हैं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि 20 हैं तो बिल्कुल ये वजह है। और ख़ास तौर पे जो आपकी किताब जो सबसे मारूफ है, जो हर जगह है और मुझे भी पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है, वो कवायदे ज़ुबान अरबी है, ज़ुबान कुरान है। 2 जिल्दों पे मुहित बड़ी ज़ख़ीम किताब है, बड़ी खूबसूरत लिखी आपने। कुरानियात चूँकि आपका मौजू है, माहिर कुरानियात समझे जाते हैं डॉक्टर साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करता चलूँ कि आज हमारे साथ ये मुल्क पाकिस्तान की बहुत सारी जामियात के तलबा और तालिबात और पाकिस्तान से बाहर भी जामियात के तलबा और तालिबात जो उर्दू समझते जानते हैं, हमारे साथ शरीक हैं आज के इस नशिस्त में। मैं बिला तमहीद गुजारिश करूंगा मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रोफेसर खलीलुर रहमान चिश्ती साहब कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। ये डॉक्टर साहब आपको मैं गुजारिश करूंगा कि ये तकरीबन हमारा 45 मिनट या 50 मिनट का आपकी गुफ्तगू होगी, और उसमें आखिरी जो कलिमात हैं आखिर में कुछ सवालात हम लेंगे जो नौजवानों के अगर सवालात होंगे। आप प्लीज गुफ्तगू का आगाज फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए सबसे पहले इंसान ही को नबी मुकर्रर किया, और उसके बाद अंबिया और रसूलों का एक सिलसिला चलता गया, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की। तो आप जानते हैं कि कुछ सुहुफ नाजिल किए गए और कुछ किताबें नाजिल की गई। कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफों का जिक्र है, और 4 किताबें मारूफ हैं। तो सबसे पहले तो 1300 कबल मसीह में यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात दी गई, और उसके 300 साल बाद हजरत मूसा के 300 साल बाद हजरत दाऊद को ज़बूर दी गई, और उसके 1000 साल बाद हजरत दाऊद के हजरत ईसा को इंजील दी गई, और उसके 600 साल बाद हजरत ईसा के 600 साल बाद आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी किताब कुरान अता फरमाई गई। तो कुरान मजीद के सिलसिले में ये बात समझ लीजिए कि कुरान मजीद को समझने के लिए उसके पस मंज़र को, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है आपको। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है? उसका जवाब ये है कि कुरान मजीद पहली किताब नहीं है बल्कि आखिरी किताब है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल या पहले नबी नहीं है बल्कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद को पढ़ने से पहले आपको आपको मालूम होना चाहिए बनी इसराइल कौन है और बनी इस्माइल कौन है। यानी शरायत फ़हम कुरान में पहली चीज़ यही है। यानी जो आदमी कुरान मजीद से पहले की तारीख नहीं जानता तो वो कुरान मजीद को समझ नहीं पाएगा।
تو اکثر علماء نے پھر یہی کیا ہے کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر انہوں نے کی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک چارٹ، ایک جدول بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھو آدم ہے، اور اس کے بعد ہیں حضرت ادریس، اور اس کے بعد ہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے زمانے کے بعد ہیں حضرت ہود جو عاد کے پیغمبر تھے، اور پھر حضرت صالح ہیں جو سمود کے پیغمبر تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی دو بڑی شاخیں ہیں، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، اور انہی کی نسل سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور ان کے 12 بیٹے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا خاندان بھی ہے جسے بنو قطورہ کہتے ہیں، جس سے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ۔ تو اس طرح مختلف پیغمبر آئے ہیں۔ اب بنی اسرائیل میں انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، جیسے مثال کے طور پر یعنی جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، 12 بیٹے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف ہیں، اور یسع ہیں، اور یونس ہیں، اور اسی طرح پھر لاوی جو حضرت یوسف کے بھائی ایک تھے لاوی نام کے، ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح پھر ایک ان کے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، حضرت یوسف کے ایک بھائی یہودا تھے، ان کی اولاد میں سے پھر ہیں ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے خاندان سے آگے دو بڑی شخصیات آپ کو ملتی ہیں، ایک حضرت مریم ہے اور دوسرے حضرت زکریا ہیں، اور حضرت زکریا کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ جنہیں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں، اور دوسری جو بڑی شخصیت ہے وہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو اس طرح یہ پورا جو شجرہ نسب ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے، انبیاء کا شجرہ نسب آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور ان کے زمانوں کا تعین آپ کے پاس ہو، اور ان کے اماکن کا تعین آپ کے پاس ہو۔ تو اس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، پیش منظر ہے۔ تو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہونی چاہیے کہ یہ 1900 قبل مسیح سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یعنی 600 عیسوی تک، یعنی 2500 سال کی پوری تاریخ ہے ان کی۔ تو اس پر آپ کی گرفت ہو کہ ان کا عروج اور ان کا زوال۔ تو ان کا عروج، پہلا عروج ان کا یہ تھا، بنی اسرائیل کا پہلا عروج حضرت یوسف کے زمانے میں انہیں حکومت ملی، پھر یہ ان کا زوال جب آیا تو بنی اسرائیل مصر میں غلام بنا لیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے خروج ہوا، حضرت موسیٰ 600 سال کے بعد ان کو لے کر دوبارہ آئے وادی سینا میں، اور پھر فلسطین میں دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا، حضرت طالوت اور داؤد اور سلیمان کو حکومت عطا کی گئی، اور اس کے بعد پھر ان کا زوال ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد، پھر ان کو عروج ہوا، پھر حکومت ملی، اور اس کے بعد پھر ان کا زوال ہوا۔ تو یہ 3-4 مرتبہ ان کا عروج ہوا، 3-4 مرتبہ زوال ہوا۔ اس پر قرآن مجید مسلسل تبصرے کرتا ہے۔ تو یہ یعنی سورہ بقرہ آپ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، وہیں سے بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم اور چارجشیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کاپی میں یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے
آپ کو یہ چاہیے کہ انبیاء کا شجر نسب اپنے سامنے رکھیں، اور نمبر دو ورلڈ میپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور بالخصوص مصر کا نقشہ، سعودی عرب کا نقشہ، اردن اور شام کا نقشہ، اور عراق کا نقشہ، فلسطین کا نقشہ، اور یہ ترکی کا نقشہ، یہ سارے جو یہ سرزمین ہے اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہو، اور یہ انبیاء کا شجرہ آپ کے سامنے ہو، تو پھر آپ کو سورہ بقرہ وغیرہ آگے پڑھنے میں اور سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اچھا جی، اب آ جائیے کہ قرآن مجید کے مضامین کیا ہے، قرآن مجید کا مضمون کیا ہے۔ تو یا قرآن مجید کے مضامین کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ تو وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے کہ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تم لوگوں کی طرف ایک کتاب بھیجی ہے، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ تو اے انسان یہ تیرے بارے میں ہے، تیرے مستقبل کے بارے میں ہے، تیرے وجود کے بارے میں ہے کہ تو کون ہے، تو یہاں کیوں آیا ہے، تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور تو اس کائنات میں کیا کر رہا ہے، یہ کائنات کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ تو یہ جو سوالات انسان کے دماغ میں آتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب آپ کے بارے میں ہے، حضرت انسان کے بارے میں، حضرت انسان کے بارے میں۔ کتاب کا موضوع ہے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو یہ دیکھیے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو پاپڑ بیلتے ہوئے، مشقت کے ساتھ، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، امتحان پر امتحان دیتے ہوئے اپنے رب کی طرف ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، فملاقیہ۔ دیکھیے کیسی عجیب و غریب بات ہے جس کا انکشاف قرآن مجید کر رہا ہے۔ اے انسان تو آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کہاں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی تیری داڑھی کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اور تیرے قوا تو بدل رہا ہے، یعنی بچپن سے اب تو جوانی کے عالم میں آ گیا ہے، جوانی سے ادھیڑپن کی عمر میں آ گیا ہے، ادھیڑپن سے بڑھاپے کی طرف، اب موت کی طرف تیرا سفر ہے، اور یہ اللہ سے ملاقات کے لیے تو آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، whether you like it or not, you are proceeding forward، آگے بڑھتے جا رہے ہیں فملاقی، اور پاپڑ بیلتے ہوئے، کدحن، یعنی کادحن الی ربک کدحن، مفعول مطلق ہے۔ دیکھیے یعنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، بیماریوں کے ساتھ محنت کرتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، ملازمت حاصل کرتے ہوئے، پہلا بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ ہو گیا، تیسرا ہو گیا، زندگی کے جھمیلے ہیں نا، زندگی کے جھمیلے، ان سے گزرتے ہوئے امتحان ہم نے دیے اس دار فانی میں بہت، تو یہ دنیا جو ہے اس میں امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے دیکھیے قرآن کا انکشاف۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو اہم بات آپ کو پہلے ہی دماغ میں بٹھا لینی چاہیے، تو آپ بہت ساری غلط فہمیوں سے دور ہو جائیں گے، کہ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس پر ایمان لائیں یا نہ لے آئیں وہ آپ کی مرضی ہے، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ اور وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے۔ اللہ نے آپ کو مذہب کی آزادی دی ہے، فریڈم آف چوائس دی ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے بھائی۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ذکر للعالمین۔
اور یہ رب العالمین کا کلام جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اسی کا کلام ہے، اسی نے یہ کتاب بھیجی. تو آپ اس کو مانتے ہیں یا نہ مانتے ہیں وہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلے یہ دعوے کو سمجھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا دانشور ہوں، مفکر ہوں، فلسفی ہوں، شاعر ہوں، ادیب ہوں. یہ دعویٰ نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا سرکاری ترجمان ہوں. I am the official spokesman of God. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہوں اور آخری کتاب لے کر آیا ہوں. تو اللہ کے کلام کے مطالعے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خالق کائنات اور رب کائنات کا کلام ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جو اس نظام کا خالق بھی ہے اور جو اس نظام کو آپریٹ بھی کر رہا ہے. یہ بات سمجھ لیں. اچھا، اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے موضوعات کیا ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو انسان ہے. انسان سے خطاب کرتا ہے نا، یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الناس، دیکھیے پہلا مطالبہ جو قرآن میں کیا گیا ہے، قرآن کو کھولتے ہی وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21. The first demand، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ساری دنیا کے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور جو تم سے پہلے کے لوگوں کا بھی خالق ہے. امید ہے کہ تم لوگ شرک سے بچو گے. لعلکم تتقون من الشرک. اب ذرا غور فرمائیے کہ پہلا مطالبہ، یہاں 3 باتیں ہیں اور 2 دلیلیں ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ دیکھیے کہا گیا اعبدوا ربکم. ربکم پہلی دلیل ہو گئی کہ چونکہ وہ تمہارا رب ہے اس لیے اس کی عبادت. اور دوسری دلیل یہ ہے الذی خلقکم، چونکہ وہ تمہارا خالق ہے اس لیے اس کی عبادت کرو. تو دلیلیں 2 ہو گئی. پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ خالق ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ پال رہا ہے، پوس رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، تمہیں ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، سبزیاں دے رہا ہے، اور تمہارا نظام تنفس اور نظام ہاضمہ اور اعصابی نظام، سارے نظام کو چلا رہا ہے. رب ہے وہ. ربکم اعبدوا ربکم، یعنی وہ ایسا خالق نہیں ہے کہ جس نے دنیا کو پیدا کر کے وہ سو گیا ہے، غافل ہے. نہیں، وہ فعال لما یرید ہے. وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، ایکٹیو گاڈ ہے. تو اس کی عبادت کرو اور شرک سے بچو. تو یہ دیکھیے قرآن مجید کا مطالبہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کو خالق تسلیم کیا جائے، اس کو رب تسلیم کیا جائے، اس کو الہ تسلیم کیا جائے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کو حاکم اور شارع تسلیم کیا جائے. وہ قانون دیتا ہے وہ. اب یہاں ایک نقطہ ذرا سمجھ لیجئے تاکہ آپ لوگ بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ جائیں، بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ جائیں. تو یہ آپ کے ذہن میں نقطہ ہونا چاہیے کہ جو یہ خدا جو ہمارا خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اور پوری کائنات کا خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، پوری کائنات کا خالق، خالق کل شیء، جو خالق ہے وہی ہر شے کا رب بھی ہے. وہ ہر شے کا رب بھی ہے اور اسی کی عبادت ہوگی. اور عبادت یعنی اس کی ظاہری عبادت بھی ہوگی اور باطنی عبادت بھی ہوگی. ظاہری عبادت سے کیا مراد ہے؟ اسی کا سجدہ ہوگا، اسی کا رکوع ہوگا اور اسی کے لیے نماز ہوگی، اسی کے لیے قربانی ہوگی. اور باطنی عبادت کا مطلب ہے اللہ ہی سے محبت کی جائے گی، اسی سے امیدیں باندھی جائے گی. اور قلب کی جتنی عبادت ہے، قلبی عبادت اور ذہنی عبادت، وہ سب اللہ کے لیے ہوگی. اللہ کے علاوہ دل میں کوئی اور نہیں ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اب ذرا اگلا نقطہ ذرا مشکل ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے، اور وہ نقطہ یہ ہے، اس میں اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ، اور یہی ہمارا اور مغرب کا جھگڑا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ قرآن کے طالب علم کو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے، اور پھر وہ قرآن میں کا شروع سے آخر تک مطالعہ کرے گا تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کا حکم دیتا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی کیا جھگڑا کیا ہے، مغرب سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو خدا ہے، قرآن مجید جس کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہمیں کہتا ہے کہ وضو کیا کرو، وضو کے احکام ملے، وہ کہتا ہے کہ غسل کیا کرو، وہ یہ کہتا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو، وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو۔ اب دیکھیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حیض کے عالم میں بیوی ناپاک ہوتی ہے، بیوی کے پاس مت جاؤ۔ دیکھیے، اب وہ طہارت کے احکام دے رہا ہے، وہ نماز کے احکام دے رہا ہے، وہ رکوع اور سجدے کے احکام دے رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے احکام دے رہا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی کرو، شادی کرو۔ دیکھیے، قرآن مجید کے مضامین پر بات ہو رہی ہے کہ یہ خدا ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، شادی کرو۔ اس کے بعد وہ بتا رہا ہے بیوی سے اگر ناراضی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، بیوی کو سمجھاؤ اور اس کو نصیحت کرو، اور پھر اس کے اور طریقے بتاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے بات نہیں بنتی تو ادھر سے ایک حکم مقرر کرو، ادھر سے ایک حکم مقرر کرو، اور بچوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کو قتل مت کرو، اور بتاتا ہے کہ اگر طلاق ہی دینی ہے تو ایک طلاق دیا کرو، اور طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں رکھو، گھر سے باہر مت نکالو۔ آپ ذرا غور فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کیسا خدا ہے؟ دیکھیے، یہ مغرب کو یہ خدا منظور نہیں، یعنی قرآن میں جو اللہ ہے، قرآن میں خدا کا جو تصور ہے، یہ مغربی دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تمہارا خدا بھی بڑا عجیب و غریب خدا ہے، ایک طرف تو طہارت کا اور غسل کا اور تیمم کا اور وضو کا حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم دے رہا ہے، اور حیض اور پاکی کی باتیں بتا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کرو اور بچوں کو قتل مت کرو اور والدین کا حق ادا کرو، اور وہ کہہ رہے ہیں رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، وہ آتی ذل قربا حق کہوں۔ اب دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ رشتہ دار کا حق بھی کیا ہوتا ہے کوئی؟ اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارا مال تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، محروم کا حق ہے، جو آپ کے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ دیکھیے، آپ he has the right, the beggar has the right، اور محروم جو ڈیپرائیوڈ ہے اس کا بھی حق ہے، محروم کا حق ہے۔ دیکھیے، وہ جس کے دروازے پہ چل کر آپ کو خود جانا پڑے گا اس کا بھی حق ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہی خدا ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک تولو اور ٹھیک ناپو۔ اب پرانے زمانے میں ایک قوم ہوتی تھی، قوم شعیب کی قوم، قوم شعیب کی قوم، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وہ قوم کہتی تھی کہ اے شعیب، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، خوب نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بھی بہت پسند ہے، آپ بڑے نمازی ہیں، الحمدللہ بہت اچھے نمازی ہیں، لیکن آپ کی نماز ہمارے باپ دادا کے طریقے عبادت سے کیوں روکتی ہے؟ آپ کی نماز ہمیں مالی معاملات میں کیوں مداخلت کرتی ہے؟ ہم جیسے چاہے تولیں، جیسے چاہے ناپیں، یہ ہمارا کاروبار ہے۔ نماز کا تعلق مسجد سے ہے اور کاروبار کا تعلق بازار سے ہے۔ آپ کی نماز کا بازار سے کیا تعلق ہے؟ ناپ تول سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، تو یہ قوم شعیب کے لوگ جو تھے، یہ آج کے مغربی اقوام سے بالکل مختلف نہیں تھے، ایک جیسے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کی ذہنیتیں بالکل ایک جیسی ہیں، ان کی ذہنیتیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ شعیب نماز پڑھیے، بہت اچھے ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھائیے، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بڑے اچھے آدمی ہیں آپ، جو ہے
بہت ہی نیک آدمی ہیں، ولی اللہ ہے، ہم آپ کو ولی ماننے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ مالی معاملات میں آپ کیوں دخل دیتے؟ دیکھیے، تو قرآن مجید آپ کو رہن کے احکام بھی بتاتا ہے، خرید و فروخت کے احکام بھی بتاتا ہے، آپ کو قرض کے احکام بھی بتاتا ہے کہ قرض اگر لیں کسی مدت کے لیے تو کیا کرنا چاہیے۔ قرآنی موضوعات کو آپ دیکھ رہے ہیں یا؟ اب آ جائیے، یہی قرآن مجید ہے جو اسی سورہ بقرہ میں آپ سے کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ کہہ رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ خدا الگ الگ نہیں ہے، یہ خدا دیکھیے، طہارت کا حکم دینے والا خدا الگ نہیں ہے، وضو اور حیض کے بارے میں تعلیمات دینے والا خدا اور نہیں ہے، وہی خدا ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ شادی کرو، کسی کو چھڑا نہ رہنے دو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تو وہ حکم دے رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ شادی کرو، شادی کرو۔ تو یہ خدا بھی بڑا عجیب و غریب خدا ہے، ایک طرف نماز کا حکم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے، سن لیجئے ذرا غور سے، کتب علیکم الصیام، کہ تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہی کہہ رہا ہے کتب علیکم القتال، تم لوگوں پر قتال فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کر مغرب کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اوہ یہ خدا ہمیں منظور نہیں ہے، اور صوفی بھی تل ملا اٹھتا ہے، عیسائی راہب بھی تل ملا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو روزوں کی حد تک تو بڑا اچھا تھا، 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے روزے ہوتے تو عیسائی خوشی سے رکھ لیتے، ہندو سادھو بھی رکھ لیتے 2 مہینے کے روزے، لیکن یہ کیا کہا گیا کہ قتال فرض کیا گیا۔ اب دیکھیے، اسی طرح یہی قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص، کیپٹل پنشمنٹ، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اب اس پر مغرب بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، جان لی جائے گی، انسان کی جان لی جائے گی، نہیں نہیں نہیں، یہ برا کام ہے، انسان کی ہتیا ہوگی، انسان کا قتل بری چیز ہے، نہیں نہیں نہیں، چلو اس نے قتل کیا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو، قاتل کو چھوڑ دو۔ یعنی مغرب قاتل سے ہمدردی رکھتا ہے اور مقتول کے ورثہ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے، اب قرآن مجید پھر قانون قصاص بھی دیتا ہے اور قانون دیت بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیے کہ آپ دیت ادا کیجیے، 100 اونٹ دیجیے، پھر ورثہ کو 100 اونٹ دیجیے آپ، یا پھر اس کے متوازی جو چیزیں ہیں وہ دیجیے، مقتول جو ہے، مقتول کی مدد کی جائے گی، اس کے ورثہ کی مدد کی جائے گی۔ تو اب آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ وہ قصاص، کتب علیکم القتال بھی کہتا ہے، کتب علیکم القصاص بھی کہتا ہے، اور کتب علیکم الصیام بھی کہتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی ایسی کتاب ہے، ذرا اس سے آگے بڑھیے، سورہ مائدہ میں جائیے، ابھی تو ہم سورہ بقرہ میں تھے نا، مائدہ میں جائیے، وہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن مجید آپ کو فوجداری قانون بھی دے رہا ہے۔ وہ اب ذرا قرآن مجید کے مضامین پر اجمالی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آگے چلے جائیے، وہاں سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں قرآن مجید کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، غیر شادی شدہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے فوجداری قانون بھی آ رہا ہے، کرمنل لا۔ تو قرآن مجید کس قسم کی کتاب ہے، قرآن مجید کے مضامین کیا ہیں، تو اس پر ہم ذرا کچھ اجمالی گفتگو کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ قرآن مجید سب سے پہلے اہم ترین بات یہ ہے، وہ عقائد کے بارے میں بات کرتا ہے
اور وہ غیب کے بارے میں بتاتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اور غیب پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو آپ نے نہیں دیکھا، جنات کو آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا، اور جنت اور دوزخ کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن ان پر ایمان لے آئیے، چھپی ہوئی دنیا پر ایمان لے آئیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایمانیات ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کیسا ہے؟ تو پھر قرآن مجید میں اللہ کی صفات اور اللہ کے پیارے پیارے نام موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ملیں گے آپ۔ وہ قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی صفات ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کے یعنی دو آنکھیں ہیں، اس کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اور اس طرح بے شمار اس کی صفات ہیں، وہ کہ وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، بھولتا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ نبی بھی بھول جاتے ہیں، نبی جب بھولتے ہیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، مرتا نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان، نبی بھی مر جاتے ہیں، اللہ نہیں مرتا۔ اللہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سب کو کھلاتا ہے۔ تو یہ ایمانیات کی تعلیمات قرآن مجید میں ملتی ہے۔ نمبر دو، عبادات کا ایک پورا نظام ملتا ہے۔ عبادات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے احکام، روزوں کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، اور ذبیحہ کے احکام وغیرہ وغیرہ یہ ملتی ہیں۔ قربانی کے احکام، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہے تیسری چیز، معاشرت کے احکام، یعنی اور تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ عبادت سے زیادہ معاشرت کے احکام ملتے ہیں۔ نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، تفریق کے احکام، خلا کے احکام، یہ سارے احکام آپ کو ملتے ہیں۔ پھر آپ کو ملتے ہیں وصیت کے احکام، ول، اور وراثت کے احکام۔ وہاں سورہ نساء کی آیت آپ کو 11، 12، 13، 14 اور 176 آخری آیت میں ملتی ہیں۔ 5 آیات ہیں اس بارے میں۔ تو یہ وراثت کے احکام بھی ملتے ہیں، یہ سب معاشرت سے متعلق ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے بارے میں، اور والدین کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں، معتر کے بارے میں، وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ تو اس طرح یہ بہت سارے احکام ملتے ہیں سوشل جسٹس کے آپ کو احکام ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آپ کو معاملات کے احکام ملتے ہیں، معاملات کے کہ لین دین کیسے کریں، قرض کے اور تجارت کے، اور یہ سارے اور یہ احکام آپ کو ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات پر ہے، کہ سچ بولو اور لوگوں سے بھلی بات کرو، قولوا للناس حسنا، خوبصورت گفتگو کرو، قولوا للناس حسنا، غیبت مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، جاسوسی مت کرو، ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ لگے رہو، لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تو اخلاقیات کا ایک درس دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم۔ تو اب تک جو بات میں نے کہی، ذرا وہ بات سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 وہ عقائد کی بات کرتا ہے، نمبر 2 وہ عبادات کی بات کرتا ہے، نمبر 3 وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے، نمبر 4 وہ معاشرت اور خاندانی نظام کے بارے میں بات کرتا ہے، نمبر 5 وہ کاروبار اور معاملات کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک سیاسی نظام کے بارے میں بات کرتا ہے، اور کہتا ہے اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اور 59 2 آیات ہیں جس میں ایک نظم کی بات کی گئی، کہ صرف اللہ کی اطاعت اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کافی نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر کہ کتنی بڑی بات کی گئی ہے، کتنی بڑی بات کی گئی ہے۔ تو یہ خلیفہ کی اطاعت، جو بھی خلیفہ ہوگا وقت کا، حکمرانوں کی اطاعت، اسی طرح شوہر کی اطاعت ہے، شوہر کو قوام بنایا گیا ہے، باپ کی بات سننی چاہیے، باپ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے نیک لیڈروں کی اطاعت کرو، برے لیڈروں کی اطاعت مت کرو۔ اجتماعیت کا ایک سبق دیتا ہے وہ، اور کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو سورہ انسان میں کہا گیا ان لیڈروں کی پیروی نہ کرو جو ناشکرے ہیں، نمک حرام ہے، عاصم ہے، کفور ہیں، بہت بڑے ناشکرے ہیں، ایسے لیڈروں کی پیروی مت کرو۔ اور دیکھیے وہاں سورہ کہف میں کہا گیا کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ان لیڈروں کی پیروی مت کرو۔ جس لیڈر کے دل میں خدا کی یاد نہیں ہے اس لیڈر کی پیروی مت کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن مجید کی تعلیمات، یہ بتاتا ہے، یہ آپ کو سیاسی طور پر بالغ نظر کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا میں جو سیاست چل رہی ہے اس سے آپ کو باخبر رہنا ہے، اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون سے لیڈروں کی پیروی کرنی ہے اور کون سے لیڈروں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور وَاتَّبِعْ، سورہ لقمان میں کہا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس لیڈر کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف انابت اختیار کرتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس لیڈر کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جس کا دل میری طرف مائل ہے، بار بار میری طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے کھول کھول کر بتا دیا ہے کہ کن لیڈروں کی پیروی کرنی ہے اور کن لیڈروں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، اس سے تبصرے کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا عروج زوال کیوں ہوا اور پچھلی قومیں کیوں ہلاک کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے جو مکی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اور یعنی کہ قوم نوح کے کیا جرائم تھے، کس لیے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کے کیا جرائم تھے، کس لیے ہلاک کیا گیا، سمود کو کیوں ہلاک کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کیسی تھی، اور قوم لوط کا کیا جرم تھا، کس لیے ہلاک کیا گیا، قوم شعیب کو کیوں ہلاک کیا گیا، فرعون، حامان اور قارون کو کیوں ہلاک کیا گیا، ان کے جرم کیا تھے۔ تو یہ قوموں کی ہلاکت کی پوری داستان بیان کرتا ہے۔ اور ایک اور موضوع ہے استبدال اقوام، یعنی ہلاکت اقوام اور استبدال اقوام، یعنی annihilation of nations and replacement of nations۔ ایک قوم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتا ہے اور پھر ان کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ امریکنز کو ہٹا کے رشینز کو لاتا ہے، رشینز کو ہٹا کے کسی اور قوم کو لائے گا، چائنیز کو لے کے آئے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ تو جو لوگ قرآن مجید کی ان تعلیمات پر دھیان دے کر غور و فکر نہیں کرتے تو پھر وہ قرآن مجید کے فہم سے محروم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور بڑی اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں بہت بڑا حصہ ہے اس کا، اور کہ قیامت کیسے ہوگی اور وہاں حساب کتاب کیسے ہوگا، نامہ اعمال کیسے دیے جائیں گے، نامہ اعمال کون لکھتے ہیں، کرامن کاتبین کون ہیں، جنت کی تفصیلات کیا ہیں، دوزخ کی تفصیلات کیا ہیں، اور وہ دن کتنا سخت دن ہوگا۔ تو یہ دنیا ایک امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم لوگوں کو آزمایا جائے کہ تم لوگوں میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، جو وسائل آپ کو دیے گئے ہیں، جو ریسورسز آپ کو دیے گئے ہیں، اسی میں آپ کا امتحان ہوگا روز قیامت۔ لیبلوکم فیما آتاکم، فیما آتاکم میں امتحان ہوگا،
یعنی جو عہدہ، جو منصب، جو پیسے، جو اولاد، جو بیوی، جو ذہانت، جو علم، جو عمر، جو صحت آپ کو دی گئی ہے، اس کے مطابق آپ سے الگ الگ امتحان لیا جائے گا۔ تو یہ مضمون بہت اہم ہے، آخرت۔ تو قرآن مجید انسان کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں لازماً آپ کو شادی کرنی پڑے گی، یہاں لازماً آپ کو روزگار حاصل کرنا پڑے گا، بچوں کو پالنا پڑے گا، یہی تو امتحان ہے۔ لازماً 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، امیر ہے تو لازماً زکوٰۃ دینی پڑے گی، امیر ہے تو لازماً حج کرنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا رہنا پڑے گا، پڑوسیوں سے اچھا رہنا پڑے گا، اس ملک کا ایک اچھا شہری بن کر رہنا پڑے گا، اس ملک کی سیاست میں آپ کو حصہ لینا پڑے گا۔ آپ اس دہر کے خاموش تماشائی بنے نہیں رہ سکتے۔ بات کو سمجھیے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں تو صوفی ہوں، سادھو ہوں، سنت ہوں، میں عیسائی راہب ہوں، میرا سیاست سے کیا کام، میرا معیشت سے کیا کام؟ نہیں جناب، اگر آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم ہیں، اگر آپ احادیث صحیحہ کے طالب علم ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب آخری بات جو بڑی اہم ہے اور باتوں کی بات ہے، سب سے اہم ترین بات ہے، وہ بات یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جزوی پیروی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، بقدر استطاعت تو ٹھیک ہے، استطاعت نہیں ہے، آپ غریب آدمی ہیں تو زکوٰۃ معاف ہے، حج معاف ہے، عمرہ معاف ہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن یعنی اطاعت کرنی پڑے گی۔ کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، آخری وقت تک نماز پڑھنی پڑے گی، اور پورے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی میں تو صرف نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، یہ نہیں چلے گا، یا میں نماز پڑھوں گا لیکن سود سے نہیں بچوں گا، سود کھاؤں گا۔ آج کل تو یہ عمران خان جب سے آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ 15% سود ہو گیا، اسٹیٹ بینک IMF کی غلامی میں چلے گیا، آج یہ لعنت ہے کہ 17% سود ہو گیا، 17%۔ کیا قرآن مجید کا طالب علم خاموش بیٹھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے میرا اس سے کیا لینا دینا ہے، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میرا مسجد سے اور گھر کا تعلق ہے، میں دنیا کی سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتا، میں اپنے لیڈروں کے انتخاب میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا، میں معاشرے سے بے تعلق رہنا چاہتا ہوں؟ تو یہ اس قسم کا اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ اگر یہ حالت ہے تو سنو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں اس سے زیادہ بڑی سزا سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا بالکل واضح پیغام، بلکہ پورے دین میں داخل ہونا ہے، پورے دین پر بقدر استطاعت عمل کرنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سوالات لوں، ایک اور بات میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا سمجھ لیجیے۔ سب سے اہم ترین چیز ہے، سب سے اہم ترین چیز ہے دین کے اندر ایمانیات، اور ایمانیات میں بھی سب سے اہم ترین چیز ہے 3 بنیادی باتیں: اللہ کی وحدانیت، توحید اور رسالت، اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل، اور آپ کی پوری پوری عبادت آپ کے اسوہ حسنہ کے پیچھے چلنا، اور پھر آخرت یعنی قیامت کے دن پر اور جنت پر اور دوزخ پر اور جزا اور سزا پر ایمان رکھنا۔ یہ پہلی ترتیب ہے، پہلے ہے عقائد، اس عقائد کے بغیر عبادات کی کوئی حیثیت نہیں، پہلے عقائد ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ حلال و حرام کی چیزیں، حرام سے بچنا ہوگا،
یعنی حرام کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ سے بچنا پڑے گا، پردے کی پابندی کرنی پڑے گی، سود سے بچنا پڑے گا، شراب سے بچنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، حلال و حرام کا علم حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد پھر عبادات میں نماز کے بعد اہم ترین چیز زکوٰۃ، اور پھر اخلاقیات، اپنی ذات کو سنوارنا ہے، نکارنا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول ہو، اپنے نفس پر کنٹرول ہو، آدمی معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری، اچھا مسلمان بن کر ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ ریاست کو اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یعنی معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کا کام دعوت اور تبلیغ ہے۔ یعنی قرآن مجید صرف ایک تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ایک تبدیلی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا پڑھنے والا خود اپنے آپ کو بدلے اور دنیا کو بدلے، معاشرے کو بدلے، اور دائی بن جائے، مبلغ بن جائے، قرآن کا دائی بن جائے، اور مسلموں کو جو ہے دعوت دے، غیر مسلموں کو دعوت دے۔ اب یہ بڑی مشکل ہے امت مسلمہ کی کہ ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں لیکن دائی نہیں بنتے۔ دنیا کی آدھی آبادی عیسائی ہے اور وہ بھی اب بے دین ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ عیسائیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو الخیر کی طرف دعوت دے۔ تو دعوت، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو دائی بناتی ہے، مبلغ بناتی ہے، یہ آپ کی اپنے دل کی دنیا کو بدلتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا ملک بدل جائے، آپ کا معاشرہ بدل جائے اور دنیا بدل جائے۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارے پاس 10-11 منٹ ہے، اور جو سوال کرنا ہو آپ کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر سر، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ رب الجلال آپ کے ان کلمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے، آپ کے لیے خاص طور پہ، اور ہم سب کے لیے اس کو کارآمد بنائے جی۔ بہت شکریہ سر۔ جی، جو ہم میں طلباء و طالبات آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کر لیجئے، میں پھر آپ کا انمیوٹ کر دیتا ہوں۔ جی، آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے۔ جی، ہمارے پاس آصف ہیں اور نیاز ہیں۔ نیاز محمد خان، آپ سوال کر سکتے ہیں جی۔ تھینک یو سر فار گیونگ دا پرمیشن۔ سر میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ سر آپ نے کہا کہ ربا حرام ہے، اور اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے سر۔ تو قرآن میں بہت سی جگہ میں ہے ربا کی ممانعت ہے، جیسا کہ احل اللہ بیع و حرم الربا۔ تو ہم ربا کو کس طرح پاکستان میں اس کو ختم کریں گے؟ اس میں پارلیمنٹ میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کا حل کیا ہوگا سر آپ کے خیال میں؟ تھینک یو سر۔ میرے بھائی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ سود کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے تو حرام کو حرام سمجھا جائے، یعنی ہمارے سیاستدان، ہمارے اکانومسٹ، ہمارے بینکرز، تو یہ پہلا مسئلہ یہ ہے، وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک بعض لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہے، اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو حرام کر لیا تو دوسری بات یہ ہے، وہ آپ یہ ایمان رکھیں کہ یہ قابل عمل ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، حرام تو ہے لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو ناقابل عمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناممکن کا حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ جو ممکن ہے، جو انسان کر سکتا ہے، اسی کا حکم دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ 100 آپ کے پاس ہیں، 100 روپے ہیں، اس میں سے 2.5 روپے نکال کے زکوٰۃ دو۔ آپ 2.5 روپے دے سکتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ دو۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس 100 ہیں تو آپ 500 دو۔ اسی طرح سود کو مٹایا جا سکتا ہے۔
یہ ممکن العمل ہے، یہ کمٹمنٹ ہمارے صاحب اقتدار طبقے کی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل کام جو کرنا ہوتا ہے وہ ہے ماہرین معاشیات کا۔ ماہرین معاشیات کا ایمان کیا ہے اور ان کی کمٹمنٹ کیا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ تو ہمارے پاس اگر ایسے ماہرین معاشیات پیدا ہو جائیں گے، اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے ملک پر کوئی 30-40 سال ڈکٹیٹرز مسلط رہے ہیں اور سیاستدان مسلط رہے ہیں تقریباً 40-50 سال۔ تو یہ جو ہمارا برسر اقتدار طبقہ رہا ہے، جرنلز بھی رہے ہیں، یہ خود ان چیزوں کے بارے میں کنونس نہیں رہے ہیں، یہ خود مطمئن نہیں رہے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں، اس پر ایمان رکھنا، تو چند لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ تیسرا مرحلہ پھر اکانومسٹ کا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے عملی تدبیریں اور عملی قدم اٹھائیں گے۔ لیکن جب تک ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے سیاستدان اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اس پر مطمئن نہیں ہوگا، غریب لوگوں کے چلانے سے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بااثر طبقہ، آپ کی جوڈیشری، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ملٹری بیوروکریسی، آپ کے جنرلز اور آپ کی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین جب تک اس کو حرام سمجھ کر کمٹمنٹ نہیں کریں گے ہم ہاں مٹائیں گے، یہ کام ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام وہی ہے اکانومسٹ اور برسر اقتدار طبقے کا کام۔ چلیے جی اگلا سوال۔ جی آگے ہمارے پاس آصف ہیں، آصف علی، آپ سوال کیجئے جی، انمیوٹ کر لیجئے اب۔ السلام علیکم محترم۔ علیکم السلام۔ جی محترم، میرا سوال یہ ہے کہ الحادی تصورات کی رد کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کیسے ہو، یا وہ کون سے تفاصیل کو آپ وہ تجویز دیں گے جو جدید الہات کا رد ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب الدلائل ہے، کتاب الدلائل ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ بک آف ایویڈنس ہے، کتاب الدلائل ہے، اور خصوصاً قرآن مجید بحث کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور ان لوگوں سے بحث کرتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اور قرآن مجید بحث کرتا ہے ان لوگوں سے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہ بار بار ہے۔ بالخصوص میں آپ کو مشورہ دوں گا سورۃ الجاثیہ کا۔ سورۃ الجاثیہ پوری کی پوری یہ ملحدین سے بحث کرتی ہے، اور اسی طرح سورۃ الدخان میں بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ اچھا اسی طرح قرآن مجید بعض عقلی دلیلیں بھی پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یوں ہی پیدا کر دیے گئے؟ اچھا، یا قرآن مجید ملحدین کی اقوال نقل کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما الحیات الدنیا تو نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہم ہلاک کر دیتا ہے ہم کو، جس طرح جانور مر جاتے ہیں طبعی عمر کے بعد، جس طرح پیڑ مر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اور خدا وغیرہ کوئی ہے نہیں، کوئی قوت فاعلہ موجود نہیں ہے۔ تو اس پر یعنی قرآن مجید مسلسل دلیل پہ دلیل دیے جاتا ہے، اور لن یبعثوا، ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، آخرت نہیں ہوگی۔ تو یہ مشرکین مکہ میں بھی ایسے سوڈو انٹلیکچوئلز موجود تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آباؤنا الاولون، کہ ہم کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ جو پوری الحاد کی داستان ہے
یہ نہ سمجھیے کہ یہ آج جمعہ 8 دن کی ہے یا یہ مغرب میں ابھی پیدا ہوئی ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یونان میں جو فلسفی گزرے ہیں 500 قبل مسیح میں یا 600 قبل مسیح میں، تو حضرت عیسیٰ سے پہلے 500 سال پہلے وہ ان میں بہت سارے ایسے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. اسی طرح یہ فیثاغورس وغیرہ جو ریاضی کا مشہور آدمی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے. اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. اللہ عالم بالصواب. تو یہ الحاد یا اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی نئے دور کی بات نہیں ہے. انسان ابتدا ہی سے اس آزمائش سے گزرا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر پیغمبر بھیجے، کتابوں پر کتابیں بھیجی، صحف بھیجے، اور بتایا. ایک پیغمبروں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا ایک ہے اور اس کی یہ صفات ہیں اور مرنے کے بعد زندگی ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے انتہائی قیمتی وقت اپنا ہمیں عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی مسائیہ جمیلہ کو جو قرآنیات کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو سیشن ہے، اگر آپ میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہے تاکہ ہم اس سیشن کو اینڈنگ کی طرف لے جائیں. جی ایک سوال اور ہے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب. سر آپ کی اجازت سے نیاز محمد خان آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ ان میوٹ کر لیجیے اور سوال کیجیے. جی تھینک یو سر. اگر کوئی مریض ہے سر، اس کو قرضے کی ضرورت ہے، اگر اس کو قرضہ نہیں ملے تو وہ مر جائے گا، اور جو قرض دینے والا ہے وہ بغیر سود کے وہ اس کو روپیہ نہیں دے گے، تو ہم یہ سود اس سے لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال سر یہ ہے، اگر ہم کو ہمارا جو حق ہے وہ بغیر سود کی نہیں ملتے تو ہم سود دیں گے کہ نہیں دیں گے سر؟ میرے بھائی نیاز علی خان، میرے پیارے بھائی، آپ کے سوال مولویوں والے سوالات ہیں. تو سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو معاشرہ سویا ہوا ہے. اسلامی معاشرہ، اس کے اندر کوئی مواسات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے. ایک آدمی مر رہا ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے معاشرے سے بالکل الگ ہے. وہ ملتا نہیں کسی سے. تو بھائی وہ پورے محلے والے اس کے پاس آئیں، دیکھیں کہ بھائی یہ مر رہا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. محلے والے سارے گناہ گار ہوں گے، اور جو امیر لوگ ہوں گے وہ گناہ گار ہوں گے. یہ زکوٰۃ کا نظام کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس لیے تو رکھا گیا ہے نا. تو وہ شہر والے، دیکھیے الاقرب فالاقرب، قاعدہ یہ ہے کہ جو خاندان والے ہیں وہ پہلے مدد کریں اس کی. وہ آدمی مر رہا ہے، وہ اس کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مر رہا ہے نا، اس کی جان بچائی جائے. تو پورا خاندان گناہ گار ہوگا. بالکل خاندان کے جو امیر لوگ ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، پھر محلے والے گناہ گار ہوں گے، پھر پورے شہر والے گناہ گار ہوں گے. جتنے دوست احباب اس کو جانتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں یہ معاشرے کو کہ ہمیں غیر سودی قرض دیا جائے، ہمیں غیر سودی قرض دیا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جائے. جان بچانا، مومن کی جان بڑی قیمتی چیز ہے. تو اس کے لیے پہلے آپ جائیں نا، بیت المال کے پاس جائیں، آپ بہت سارے این جی اوز ہیں ان کے پاس جائیں، الخدمت کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، انسان مومن کی جان کو بچایا جائے. تو آپ یوں کیوں جا رہے ہیں کہ جی سود پہ قرض لینا؟ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ آدمی کتنا بدبخت ہوگا، وہ آدمی کتنا بدقسمت ہوگا کہ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی جان بچانے کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو قرض تو دوں گا لیکن سودی قرض دوں گا. کتنا خبیث النفس شخص ہے وہ، کتنا ظالم شخص ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود کے کہا کہ سود خور جہنمی ہے.
وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ اتنا بے درد ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت پیدا نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ آپ کا جو یہ سوال ہے کہ وہ پیسہ نہیں دیتا، وہ پیسہ نہیں دیتا، تو بھائی وہ سود کے بغیر نہیں دیتا، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا ہوگا سود ہی پہ دے دو اس کو، تو یہ معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے زوال کی علامت ہے۔ اچھا اب یہ سن لیجئے، اب مولویوں نے کیا کیا ہے، یہاں سود کے جواز کے فتوے بہت سارے، اس صورت میں دے سکتے ہیں، اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں، فلاں میں دے سکتے ہیں، یہ سارے بہانے، یہ اس سے معاشرہ اور تباہ ہو گئے، اس سے معاشرہ اور تباہ ہو گئے۔ تو اس معاشرے کو درست کرنا، اس میں انسانیت پیدا کرنا، اس میں زکوٰۃ کی تہذیب کو پروان چڑھانا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کی روح کیا چیز ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی، تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ امیروں سے لی جائے گی، تو اولو الامر کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ آپ کے جو معاشرے کے عظیم لوگ، آپ کے مصلحین کہاں ہیں؟ آپ کے علماء کہاں ہیں؟ وہ قیل و قال میں لگے ہوئے ہیں، اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، ایک مسلمان مر رہا ہے، اور آپ اس کو فتوے دے رہے ہیں کہ سود پہ پیسے لے لو، سود پہ پیسے لے لو۔ تو یہ پوری جو ذہنیت ہے، یہ پورے جو رجحانات ہیں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آج کا جو سیشن ہے ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور